हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TRE4 या बिहार स्टेट या JTET या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही ख़ास और अहम भी होने वाला है, चूँकि मैंने आज के वीडियो में अक़वाल से मुताल्लिक़ क्लास लाया हूँ जिसमें जो है मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ का जो है अक़वाल क्या है, उनका कौल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में होगा और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। ये किसका कौल है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो कौल है ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौल है वो ये कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये जो है किसने कहा था? तो ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौल जो है वो ये कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही रुतबा हासिल है जो मीर तक़ीमीर को शायरी में हासिल है। तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो कौल है वो ये कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख़शिंदा सितारा है, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो कौल है वो ये कि हाली ने पुरानी तनक़ीद से अलग होकर नई तनक़ीद की इब्तिदा की। शिबली नई और पुरानी तनक़ीद के बीच में मुअल्लक़ नज़र आते हैं, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। उसके बाद फ़िराक गोरखपुरी उर्दू अदब का जॉनसन है, ये मोहम्मद हसन का कौल है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे है वो ये कि हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। उसके बाद 8वें नंबर पे है वो ये कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, ये जो है कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। उसके बाद 9वें नंबर पे जो अक़वाल है वो ये कि फ़िराक गोरखपुरी उर्दू शायरी का अस्कर वाइल्ड है, तो ये मोहम्मद हसन ने कहा था। उसके बाद 10वें नंबर पे है मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ, ये राम बाबू सक्सेना ने कहा था। 11वें नंबर पे है मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये भी राम बाबू सक्सेना का ही कौल है। उसके बाद 12 नंबर पे जो कौल है वो ये कि अकबर की नज़र कौम की मीरास पर थी और कौम की तकदीर पर भी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। उसके बाद जो है 13 नंबर पे जो कौल है वो ये कि हाली की अहमियत तारीख़ी है, शायर की हैसियत से भी और नक़ाद की हैसियत से भी, और ये अहमियत जो है हमेशा बाक़ी रहेगी, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। उसके बाद अगला जो कौल है वो ये कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नसर में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नसर लिखते हैं, ये राम बाबू सक्सेना ने कहा था। उसके बाद 15 नंबर पे जो कौल है वो ये कि बेदी तुम्हारी कमज़ोरी ये है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो, ये सआदत हसन मंटू ने कहा था बेदी के बारे में। उसके बाद 16 नंबर कौल ये है कि क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ, ये सर सैयद अहमद ने कहा था हाली के बारे में। तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। उसके बाद अगला जो कौल है वो ये कि मजाज इनकलाब का ढंढोरची ही नहीं इनकलाब का मुतरिब भी है, ये फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था। उसके बाद जो कौल है वो ये कि राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रख कर अफसाना तामीर करते हैं, ये आल अहमद सुरूर ने कहा था। 19वें नंबर पे कौल ये है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है, ये आल अहमद सुरूर ने कहा था। उसके बाद 20वें नंबर पे है कि मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ़ शहवानियत ही नज़र आती है, औरत को शहवानियत से अगर अलग करके देखता हूँ तो वो पत्थर की मूर्ति रह जाती है, ये सआदत हसन मंटू का कौल है। उसके बाद 21वें नंबर पे जो कौल है वो ये कि जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है, ये वहीद अख्तर का कौल है। उसके बाद 22वें नंबर पे जो कौल है वो राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है, ये कन्हैया लाल कपूर ने कहा था।
اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ مخدوم کی شاعری زیادہ تر ان کی سیاسی اور سماجی محسوسات کا پرتو ہے، یہ ڈاکٹر اعجاز حسین نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ یہ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب لوگ غالب کی شاعری کو بھول جائیں گے، تو ایسے زمانے میں ان کی نثر، ان کے خطوط، ان کی عظمت کو برقرار رکھیں گے، یہ آل احمد سرور نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے، نون میم راشد نے کہا تھا۔ اس کے بعد 27ویں نمبر پہ قول ہے کہ مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو اور غالب، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، یہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، یہ عزیز احمد نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے، ویشیا کے پیشہ کو مٹائیے، اس کا وجود جو ہے خود بخود مٹ جائے گا، یہ سعادت حسن منٹو نے کہا تھا۔ اس کے بعد 31ویں نمبر پہ قول یہ ہے کہ شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد 32ویں نمبر پہ قول ہے کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لے لیا ہے، یہ شیخ عبد القادر کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد 35ویں نمبر پہ جو قول ہے وہ یہ کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ عظمت اللہ خان کا قول ہے۔ اس کے بعد 36ویں نمبر پہ جو قول ہے وہ یہ کہ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے، عبد الماجد دریابادی نے کہا تھا۔ 37ویں نمبر پہ قول ہے کہ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ جگر مراد آبادی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے 38ویں نمبر پہ وہ یہ کہ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ یگانہ چنگیزی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی کہ اے سیریز آف کلائمیکس، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد 40ویں نمبر پہ جو قول ہے وہ یہ کہ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہ پیش کیا جائے، ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر اردو عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے، حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممنون و معاون ہو سکتا ہے، یہ سعادت حسن منٹو کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد 42ویں نمبر پہ قول ہے میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اس کے بعد 43ویں نمبر پہ قول ہے کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد 44ویں نمبر پہ جو قول ہے وہ یہ کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے گوپی چند نارنگ کا قول ہے۔ اس کے بعد 45ویں نمبر پہ قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا، یہ سجاد انصاری کا قول ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ ذکاء اللہ کا دماغ ایک بنیے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کی جنس موجود رہتی ہے، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر جو ہے بانگ درا کا دل ہے، یہ عبد القادر نے کہا تھا۔ اس کے بعد 48ویں نمبر پہ قول ہے کہ اردو کے 5 ادیب سر سید، حالی، شبلی، نذیر، آزاد، یہ جو ہیں عناصر خمسہ ہیں، یہ مہدی آفادی کا قول ہے۔ اس کے بعد 49ویں نمبر پہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینوفیسٹو ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ اس کے بعد 50ویں نمبر پہ قول ہے وہ یہ کہ غزل اردو شاعری کے آبرو ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، آل احمد سرور نے کہا تھا۔
اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد فطرت کی طرف سے ناول نگاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ جو ہے محی الدین قادری زور کا قول ہے۔ اس کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ یگانہ چنگیزی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، فراق گورکھپوری نے کہا تھا۔ اس کے بعد یعنی کہ 55 نمبر پہ جو قول ہے وہ یہ کہ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا مؤثر پایا، یہ عصمت چغتائی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، یہ جوش ملیح آبادی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ پریم چند کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں جو ہے مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنایا ہے، یہ سید احتشام حسین کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ انشائیت دماغ کی ایک ترنگ ہے، لان جانسن نے کہا تھا۔ اس کے بعد 62ویں نمبر پہ قول یہ ہے کہ ادب کے نئے فلسفہ کی ابتدا کارل مارکس کے فلسفے سے ہوتی ہے، مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول یہ ہے کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پہ قل واللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ یہ کوشچن جو ہے بہار اسٹیٹ میں بھی آیا تھا، اس لیے یہ جو اقوال ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، آپ ان کو بڑا دھیان سے پڑھیے گا اور یاد ضرور رکھیے گا۔ اس کے بعد قول یہ ہے کہ منٹو دنیا کی ٹھکرائی گھوڑے پر پھینکی ہوئی غلاظت میں سے موتی چن کر نکالتا ہے، گھوڑا خریدنے کا اسے بڑا شوق ہے کیونکہ اسے دنیا کے سنوارنے والے پر بھروسہ نہیں، یہ عصمت چغتائی کا قول ہے۔ شہادت حسن منٹو کے بارے میں بولتی ہیں یہ۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو قول ہے وہ یہ کہ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے، یہ خلیل الرحمن اعظمی نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے یہ کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو، یہ عصمت چغتائی نے کہا تھا۔ اس کے بعد جو قول ہے جو شاید آج کا لاسٹ ہوگا وہ یہ کہ مقدمہ شعر و شاعری کا پہلا مینوفیسٹو ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ تو ساتھی یہ تھا اقوال سے متعلق کچھ پوائنٹس، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو بہتر لگے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ جتنا کم سے کم وقت میں جو ہے میں سارے اقوال کو کور کر لوں، تو وہ اس میں پتہ نہیں میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا، آپ خود ہی بتائیں گے، کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو BPSC TRE 4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔